आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज अमले पर और उसके बाद उठने वाले सवालात पर और उसके साथ जुड़े दीगर मामलात पर, और माजी में इस तरह के वाक़यात जो रुनवा हुए हैं उसी के इस तसलसल को देखते हैं कि आज जिस तरह इसकी मज़म्मत की जा रही है, हम देखते हैं कि माजी में दीगर वाक़यात की इस तरह मज़म्मत नहीं की गई है। बाज़ खुद इन्हीं के अंदर मौजूद मुसल्लह ग्रुपों की जो कभी हिमायत करते थे, वो अब कह रहे हैं कि बलोच मुसल्लह ग्रुप्स किसी मुल्क की प्रॉक्सी का जंग यहाँ लड़ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार, कालम नवीस, और जिनकी बलूचिस्तान की सियासत और इस रीजन पर उतार चढ़ाव पर गहरी नज़र है और उस पर लिखते भी हैं, अनवर साजिदी साहब। अनवर साजिद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अनवर साजिद साहब, ये जो स्टॉक एक्सचेंज अमले को आप किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और उसकी इस मुल्क की इकॉनमी में ये बहुत अहमियत है। और जिन लोगों ने हमला किया, अगरचे उनकी शनाख्त ज़ाहिर की गई है, लेकिन वो असल सूरत हाल जिसकी वजह से उन्होंने हमला किया वो अभी यानी वो मुस्तनद नहीं है। लेकिन उसका मकसद ये ज़ाहिर होता है कि जो कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहर है और फिर स्टॉक एक्सचेंज एक महवर है, तो उसको टारगेट किया जाए ताकि सारी दुनिया में जो उनका यानी ये खबर या उसकी दहशत या उनका मैसेज यानी वो पहुंच जाए। और इसका मकसद मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हासिल करना है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि पब्लिसिटी हासिल करना है या आलमी मीडिया पर आना है, मीडिया की जीनत बनना है, तो दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि इसकी मज़म्मत भी उन्हीं किसी ज़माने में अलहदगी पसंदों की हिमायत करते थे या अब भी करते हैं, वो इस अमल की मज़म्मत कर रहे हैं। आप इस मज़म्मत को किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है जी, हर जो चीज़ है और जो वाक़या है उसके दो पहलू होते हैं। और जिन लोगों ने हमला किया, अब पता नहीं वो उनके मकसद क्या थे, लेकिन उससे ज़ाहिर होता है कि जिन लोगों ने मज़म्मत की, अगर उन्होंने की है, क्योंकि अभी तक ये कोई तस्दीक शुदा बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बयान जारी करना वो बहुत ही आसान काम हो गया है। अगर उन्होंने इसकी मज़म्मत की है तो इसका मतलब है कि उनमें जड़ेबंदी है और तकसीम है या ग्रुपिंग है। और बाकी जो है ये जो मज़ाहमत की सियासत है, मैं उसका इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है कि वो कितनी तंजीमें हैं, उनका क्या दायरा कार है, कौन सी तंजीम किस जगह ज़्यादा मौसर है और बाकी तंजीमें क्या कर रही हैं। लेकिन इससे ज़ाहिर होता है अगर किसी ने मज़म्मत की है तो वो जो तंजीमें काम कर रही हैं वो जो है उनमें इख्तलाफ है। और दूसरी बात यह है कि उनका या फिर मकसद एक नहीं है। अगर उनका मकसद एक होता तो उनका एक्शन एक होता, उनका एक्ट एक होता, उनका जो है टारगेट एक होता, या उनका जो है और मकासद एक होते। इसका मतलब है कि तंजीम उनके मुख्तलिफ मकासद हैं अगर हैं तो। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मज़म्मत करने वालों के दरमियान शायद उनके मकासद पर भी आप आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है जो मज़म्मत कर रहे हैं जो हल्के, वो कह रहे हैं कि जी ये आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है, इससे हमारी बदनामी होगी। इससे कबल आपने देखा कि यहाँ पर दीगर हमले हुए, दुकानों पर भी हमले हुए और एक खातून प्रोफेसर को भी इसी सरियाब रोड पर ही कत्ल किया गया। तो क्या वो आलमी कवानीन के जंगी कवानीन के मुताबिक थे? भाई देखिए, इस तरह जैसे आप बोल रहे हैं कि इस तरह के हमले हुए हैं और जो लोग आज मज़म्मत कर रहे हैं
اگر انہوں نے یہ کام انہوں نے پہلے کیا ہے تو وہ جو ہے تو جنیوا کنونشن کے مطابق جو ہے وہ جو نہتے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ عالمی قوانین کے مطابق نہیں ہے. نہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ جو ماضی میں جو حملے ہوتے رہے ہیں، جب ان سے سوال کیا تھا، میں نے خود اپنے ایک پروگرام میں جلاوطن ایک بلوچ کانفرنس سے اپنے ٹی وی چینل کے تو سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ناصر طالب کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ جی یہ ری ایکشن ہے. تو آج وہ کہہ رہے کہ جی اس عملے کی وہ مذمت کر رہے ہیں اور اسے عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس دوران ان کا موقف تھا کہ یہ جو ہے ری ایکشن ہے. اس طرح تو اس میں ایک تضاد ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ عالمی قوانین ہیں کہ دنیا میں جہاں کنفلکٹ زون ہے اور ایک تنازعہ یا جنگ جاری ہے تو وہاں جو نہتے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں بنایا جا سکتا. اگر جو آپ پر حملے میں ملوث ہیں یا آپ ان کے خلاف ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں وہ الگ بات ہے. جو ایسے نہتے لوگ ہیں اور پیسفل لوگ ہیں یا جن کا اس کنفلکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر حملہ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اچھا انور ساجدی صاحب، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو گروپ اب جو حالیہ جس نے حملہ کیا ہے، ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک ملک کا پروکسی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں، ہم کسی کے پروکسی کا حصہ بننے جا رہے ہیں. ان کا اشارہ ایران کی طرف تھا. تو آپ کیا دیکھیں؟ ماضی میں تو یہ رہا ہے کہ ایران کے بھی یعنی لوگ جو ہے مخالف رہیں، اور ان کا یہ موقف رہا ہے کہ ایران نے بھی بزور طاقت جو مغربی بلوچستان ہے اس پر قبضہ کیا ہے، اور ایران نے بہت زیادہ وہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے. اور یعنی جب سے یہ جو ملک ایران ہے جس کا نام فارس تھا، اس وقت انہوں نے مغربی بلوچستان میں جو ہے ریاست تھی آزاد بلوچستان کی، اور جو اس کا آخری حکمران تھا میر دوست محمد بارکزئی یا بارکزئی، تو اس کو انہوں نے ہٹا کے جبرن بلوچستان پر قبضہ کیا. اور اس کے بعد جو مزاحمت ہوئی تو وہاں ہزاروں لوگ انہوں نے مارے. تو وہ تو اس کے خلاف رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک قبضہ گیر ملک ہے. اب میرے پاس ایسی معلومات نہیں ہے کہ وہ یہ لوگ جو ہے یہ جو مزاحمت کار ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایران کا پراکسی بننے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایران کی خود پوزیشن ایک قبضہ گیر کی ہے تو وہ اس کا پراکسی کس طرح بنیں گے. یہی بات تو اٹھائی جا رہی کہ اگر مطلب آپ نے جس طرح نقشہ کھینچا کہ ایران کے حوالے سے، تو کہا جا رہا ہے کہ اب ایران کے یہاں پر کچھ اختلافات چل رہے ہیں، اس وجہ سے وہ مسلح گروپوں کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو شاید یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایران اور اس ملک کے اختلافات ایسے نہیں رہے ہیں جیسے کہ ہندوستان کے ساتھ ہیں، اور بظاہر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو دوست بولتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے. ایون جو ان کے مقامی جو ہیں یعنی جو افسران ہیں ان کی باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہیں سرحد کے دونوں طرف، اور دونوں یہی بولتے ہیں جی کہ ہم جو ہے یہ آمد و رفت کو سخت کریں گے اور ہم سیکورٹی کو سخت کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی گروپ کی حمایت نہیں کریں گے اور کسی ایکٹ کی حمایت نہیں کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران اور اس کے پڑوسیوں کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ ایران جو ہے کوئی پراکسی بنا کر استعمال کرے. اچھا یہ ہوا مطلب جو اب اس کو ایران کا پراکسی، اس سے قبل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا افغانستان کی بات آ جاتی ہے، پھر ہندوستان کی بات آ جاتی ہے، تو کیا پہلے وہ جو گروپس تھے جو اب ایران کی طرف وہ کہہ رہے کہ یہ گروپس ایران کی جو ہے پراکسی وار یہاں لڑ رہے ہیں، تو جو الزام لگا رہے ہیں کیا وہ افغانستان اور ہندوستان کی پراکسی وار یہاں پر لڑ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ایسا ہے، لیکن یہ کنفلکٹ زون تو ہے اور اس میں بے شمار اس کے فیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ افغانستان یا ایران کی پراکسی وار یہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ایسے شواہد ابھی تک جو ہے موجود نہیں ہیں. اگر آئندہ ہوں تو وہ الگ بات ہے.
ان دونوں کی طرف سے چونکہ ہم جن گروپس کی بات کر رہے ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ کر اب کھل کر ایک دوسرے پر یہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ الزامات لیڈنگ اور فنڈنگ پوزیشن کے لیے کر رہے ہیں یا پھر واقعی نظریاتی اختلافات ہیں؟ دیکھیں جی ابھی تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اگر فنڈنگ پر جھگڑا ہے تو پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی تقسیم پر ہے. اچھا باقی جو ان کا اختلاف ہے ہو سکتا ہے کوئی حکمت عملی کی وجہ سے ہو یا جو لیڈرشپ کی وجہ سے ہو یا شخصی ٹکراؤ کی وجہ سے ہو, یہ ہو سکتا ہے. جو فنڈنگ کا آپ نے کہا ذکر کیا ہے, حقیقت میں جو یہ بات تو بار بار یہاں پر بھی کہی جاتی رہی ہے کہ جی فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اب یہ کھل کر ان کے طرف سے باتیں آ رہی کہ جی وہ پیسے دے رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ایک گروپ کو. اب کہا جاتا ہے کہ مکران گروپ الگ ہے, اس بیلٹ پر ہے وہ الگ گروپ ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ مکران گروپ کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایران کے پراکسی کا حصہ ہے, اور باقی اس گروپ کی جانب وہ الزام لگاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ الزام تراشی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ کہہ رہے کہ جی یہ فنڈ لے رہے تھے پہلے اور ان کا کارروائیوں کو پہلے جائز قرار دے رہے تھے, اب جب ہم کارروائیاں کر رہے ہیں اسے ناجائز قرار دے رہے ہیں. تو اس ٹکراؤ کو آپ کس طرح خود کھل کر میں نے پہلے کہا کہ یہ جتنے گروپ جن کا آپ نام لے رہے ہیں میں بہت گہرائی سے ان کو نہیں جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سوالات جو ہے جو صحیح سوال جو ہے ان سے پوچھے جا سکتے ہیں جو براہ راست آپ کہتے ہیں ان کا اختلاف ہے یا ٹکراؤ ہے. اگر آپ ان دو فریقوں سے رابطہ کر کے یہ سوالات پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے میری نسبت. میں ان سے تاکہ آپ تم کہتے ہیں نہیں میں ان سے سوال, ہم تو صرف تجزیہ کر رہے ہیں, سوالات رکھ رہے ہیں جو ان کی طرف سے خود اٹھائے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر. سوال آپ کے سوالات ہیں نا وہ امیجنیشن پر مشتمل ہے کیونکہ اس کا ثبوت تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. جی نہیں بالکل, جو ان کے اب تک آپ نے سنائی باتیں ہیں اس کو آپ سوال نہیں, میں آپ کو اب دیکھیں جو اب 2 دن پہلے جو جلا وطن ہے نواب خیر بخش مری کے فرزند طاہر بیار مری آئے, انہوں نے خود کہا کہ مطلب اس کا اشارہ بھی اسی طرف تھا. وہ کون سے گروپ کا نام لیا؟ اب یہاں پر ڈائریکٹ جو عملہ کر رہے یہ جو حالیہ عملہ ہوا ہے اس پر جو عملہ جس اسٹاک ایکسچینج پر ہوا اس پر کہا کہ جی یہ ایران کی پراکسی کا حصہ ہے, ایران اپنی پراکسی کے لیے انہیں استعمال کر رہا ہے. اب آپ اس پر یہ کہ وہ جس کا بھی نام لیا مجھے پتہ نہیں کہ اس نے کس کا نام لیا ہے. تو جنہوں نے حملہ کیا اسٹاک ایکسچینج پر نہیں تو انہیں تو یہ طرح اپنا ڈنڈا تھوڑی وہاں لگایا اپنی شراکت ظاہر کی جی ہم فلاں ہیں. مجید بریگیڈ کے نام سے مطلب پہلے براس کے نام سے بی ایل ایف کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں تو یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں جو ان کی طرف ان کا اشارہ کیا ہے یہ اور اشارہ کس طرف جانا ہے نہیں مطلب یہ کہ وہ تو اس نے کہا آپ نے کہا کس نے کہا یہ نواب زادہ اہربیار مری اہربیار نے تو وہ تو اس کو پتہ ہوگا نا, وہ مجھے اتنا نہیں پتہ اس کا اور جو ہے لیکن یہ جو مجید بریگیڈ کا ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہوں. باقی ان کی 1-2 تنظیمیں ہیں جیسے ان کو ہم دوسرے لوگ سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں, اور باقی آپ نے ابھی ذکر کیا تو مکران گروپ ایسا گروپ تو ہم نے سنا نہیں ہے کوئی. بی ایل ایف کی طرف ان کا اشارہ ہے جو مکران گروپ اس طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو اس کا بیس تو مکران نہیں ہے نا, وہ تو جہلاوان بیسڈ ہے نا, تو پھر وہ کیسے اس کو کہتا ہے کہ مکران گروپ کوئی اور گروپ بن گیا ہے. اب یہ ہے نا مطلب مکران گروپ مینز کے مکران سے زیادہ لوگ تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے اس گروپ میں اتنا تو ہم نہیں جانتے نا کہ اس میں مکران کے لوگ زیادہ ہیں حمایتی جہلاوان کے زیادہ ہیں یا سراوان کے زیادہ ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ جو عالیہ یہ پراکسی جو چل رہی ہے جو پورے اس کو آپ آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ بتاؤ کہ آپ کس بنیاد پر لفظ پراکسی استعمال کر رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے نا, انہی کے لفظ کو میں یاد رکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پراکسی چل رہی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے یہ کہا کہ جی افغانستان اب ایران کا مطلب افغانستان
بھارت اور ایران کا ذکر ہے. ایسا ہے کہ ابھی جو یہ معاملہ ہے جو آپ بول رہے ہیں یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کنفلکٹ زون ہے، اس میں جو ہے یہ جو خلیج ہے اس میں دنیا کی تمام پاور جمع ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان مستقبل میں ایک کنفلکٹ شروع ہونا یہ یقینی بات ہے، کیونکہ جو ہے اسی سمندر میں امریکہ کے اڈے ہیں، ایون جو سابقہ سپر پاور ہے انگلینڈ اس کا بھی ایک اڈا ہے، اور ابھی جو ہے چین بھی یہاں پہنچ رہا ہے تو وہ بھی موجود ہوگا، اور پھر ایران اور امریکہ کے تنازعات ہیں، ایران اور اس کے جو عرب ہیں رائیولز ان کے بھی تضادات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب یہ کنفلکٹ بڑھے تو براہ راست بھی ٹکراؤ ہو، پھر پراکسیز بھی ہوں، پھر اور اس طرح کے مسائل بھی ہوں. یعنی کہ اب تک آپ لگے کہ کسی بھی یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو کنفلکٹ ہے اس میں پراکسیز ہوتی ہیں، ہر ملک اپنے بناتا ہے تاکہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، لیکن وہ مستقبل میں ہوگا، ابھی کوئی ایسے پراکسی نہیں ہے جیسے کوئی بڑے پیمانے کی. اچھا آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یہ نہیں ہے. اگر ہیں تو اگر ہے میرے خیال میں تو ہے ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، اگر ہیں تو بہت چھوٹے پیمانے کے ہوں گے. اچھا کیونکہ جو خود کل تک عملوں کو مطلب جن عملوں کے پیچھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ پلانا بیٹھے ہوئے جلا وطن ہے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، کون جلا وطن ہے؟ اب ہربیار بھی ہے، یہ کہ ہربیار جو ہے ابراہیم داغ بھی ہے، جاوید بھی ہے، تو ہربیار جو ہے وہ میدان جنگ اگر یہ ہے مثال کے طور پر یہاں تنازع ہے تو یہاں موجود نہیں ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ موجود نہ ہوں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بہت دور ہوتے ہیں اور وہ ان کو اطلاعات براہ راست نہیں ملتی ہے، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ خود گراؤنڈ میں نہیں ہیں تو لہٰذا وہ زیادہ آگاہ نہیں ہوتی سچویشن سے. اچھا آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں مطلب ہم دیکھ رہے کہ یہ جو اب خیر بلوچستان میں جو یہ 2006 کے بعد صورتحال بنی تو ایک بار پارلیمانی کمیٹی بنی اکبر خان کے دور میں، ایک مطلب ایکسائز ہوتے رہے، کیا ان کے ساتھ مذاکرات کر کے واپس اس طرح میز کی طرف نہیں لایا جا سکتا؟ ایسا ہے کہ جو ہے اکبر خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اور پھر وہ جو جنرل مشرف تھے انہوں نے وہ مذاکرات کا سلسلہ ختم کر دیا، اور مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہاں مذاکرات کی بجائے طاقت کا استعمال ہوگا. اچھا کیونکہ مشرف یہ سمجھتے تھے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے اور وہ لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ بھئی یہاں ہم اپنے طاقت کے استعمال سے مسائل حل کریں گے. تو لہٰذا اس کے بعد سے ابھی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور نہ کوئی آثار ہے کہ کوئی مذاکرات میں کوئی فریق جو ہے وہ دلچسپی رکھ رہا ہو. نہیں تو آج جو ڈاکٹر مالک کا دور تھا، ابھی آصف زنجر نے گزشتہ روز ایک میڈیا پروگرام میں کہا تھا کہ جی میں نے خود بھی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا انٹرویو کیا تھا، کہتے کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو کسی حد تک مذاکرات میں کامیابی مل گئی تھی ابراہیم داغ بگٹی کے ساتھ، تو لیکن بعد میں آ گئے، ہمارا ٹینور ختم ہو گیا، لیکن بات بیچ میں رک گئی. وہ ایسا تھا کہ اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ درست نہیں ہے. اچھا یہ بات درست ہے کہ وہ یہاں سے گئے تھے لندن، اور وہاں سے وہ گئے تھے سوئٹزرلینڈ، اور وہاں انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ ابراہیم داغ بگٹی واپس آنے کے لیے تیار تھے، جو انہوں نے کلیم کیا ہے، جو حاصل خان نے کلیم کیا ہے. لیکن وہ بھی جو بھی تھا تو وہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا جو آج تک بحال نہیں ہو سکا، اور یعنی کسی فریق نے اس طرف اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے کہ آخری ہم مطلب آئے پہنچے، انہوں نے کہا کہ جو شرائط رکھے بالکل معمولی وہ شرائط تھے جیسے کہ عام طور پر ہم بلوچ کانفرنس جماعتیں رکھتے ہیں، ان کا انہیں پورا کیا جائے تو ہم آئیں گے. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ شرائط کون سی تھی نا، یہ یہاں پر اگر وہ بتاتے کہ وہ شرائط یہ ہے تو پتہ چلتا ہے معمولی ہے یا غیر معمولی ہے. اچھا دوسرا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم نے جس طرح علیحدگی پسندوں کی طرف سے آپ کو جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کی طرف اختلافات موجود ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر بھی دیکھے کہ پارلیمانی سیاست کے ادوار میں جیسا کہ آپ کے اپنی کتاب میں اگر اس کا اگر کوئی پڑھے، مطلب میں نے خود اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی نیب کے
मतलब बाकायदा मेंबर नहीं थे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, कैंपेन चलाया और बल्कि वसाइल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर लगी पाबंदी नैब ने अपने दौर में नहीं हटाया। वजह क्या थी? नैब ने पाबंदी नैब ने नहीं लगाई थी। नहीं, नैब सिर्फ पाबंदी मतलब याह्या खान की मार्शल हुकूमत ने लगाई थी। हाँ, और वो अयूब खान के दौर से एक कानून था एब्डो, जिसके तहत एब्डो के तहत सियासतदानों को नाअहल किया गया था। और जब याह्या खान के दौर में इलेक्शन हुए उस वक्त भी वो कानून नाफिज था, और चूंकि अकबर खान पर एब्डो लगा हुआ था लिहाजा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे जी। अलबत्ता उन्होंने नैब की हिमायत की, और जो है उनके भाई भी नैब के चक्कर पर खड़े थे, मीर अहमद नवाज, और यानी और भी उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने उसकी हिमायत की और वो कामयाब भी हुए। और जो पहली हुकूमत बनी सरदार अताउल्लाह खान बेंगल की, उसमें अहमद नवाज बुगटी वजीर ख़जाना थे सरदार साहब के। ये इख्तलाफात उसके बाद शुरू हुए, फिर उसके बाद और नवाब साहब ने ये डिमांड की कि जो हमारे चूँकि इलाका के ये मुंतखब नुमाइंदे हैं और इलाका के लोग चाहते हैं कि ये हुकूमत छोड़ दें, लिहाजा इनको ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो इस पर एक दिन का तनाज़ा शुरू हो गया, ठीक है ना। इसी किताब के हवालाजात में जो आपकी किताब मैं आपको बता, जिस पर आपने कहा कि नैब, उसने कहा कि मेरी तवक्को थी कि नैब की हुकूमत है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझ पर लगी पाबंदी हटाने के लिए किरदार अदा करेंगे। उन्होंने बात नहीं की याह्या खान से, वो उन्होंने कहा याह्या खान से उन्होंने और बातें की, लेकिन ये बात नहीं की, उसका शिकवा रहा है नवाब अकबर, ये शिकवा था। अच्छा, फिर उसी तसलसल को हम देखते हैं कि ये पुराने जो इख्तलाफात हैं कि कभी भी हमने नहीं देखा कि नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है जो बाकी आपने पहले सवाल पूछे। नहीं, मैं इसी तरह बलोच सियासत के तसलसल, एक तो गैर पार्लियामानी से आप पार्लियामानी सियासत की तरफ, मतलब बलोचों के इत्तेहाद मतलब ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहे, आपस में किसी न किसी सूरत में इख्तलाफात के शिकार रह चुके हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो वाकई इसी तरह ईगो का मसला है या नहीं, आइडियोलॉजी इख्तलाफ मौजूद नहीं? पहले तो बात ये है कि ये एक ट्राइबल समाज है, बलोच नेशन की तरफ जा रही है, अब ये ट्राइब्स है, तो ये ट्राइबल सोसाइटी में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि हर ट्राइबल चीफ या मोतबर या बीज समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और दूसरा मुझसे बड़ा नहीं है, ये तो होता है। बाकी जो है बड़े ही महज़ब समाजों में भी, जैसे कि इंडिया था, वहाँ कांग्रेस थी, तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस ने उससे इख्तलाफ किया, उसने कहा मुसलमान जद्दोजहद से आज़ादी हासिल करेंगे, गांधी ने कहा पुरअमन से करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी हुआ, दुनिया के कई ममालिक में हुआ। ये नहीं हो सकता है कि तमाम लोग सिर्फ एक नुक्ता नज़र से वाबस्ता हों, उनमें जो है हिकमत अमली और नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात होते हैं। नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात होते हैं कि पॉलिटिकल तरीक़ेकार, बाकी जो पार्लिमानी सियासत की आपने बात की, जो जमातें हैं, ये मेरे ख्याल में जो पार्लिमानी जमातें हैं वो जमात की तारीख पर पूरा नहीं उतरती। बीएनपी और नेशनल पार्टी भी, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज़ जमातें यही है। वो आप कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, दो बड़ी जमातें बलोचिस्तान में कोई भी जमात जो अपने आप को सियासी जमात कहती है, सियासी जमात के वो तारुफ पर पूरा नहीं उतरती। ये एनजीओज हैं, जिस तरह एनजीओ सोशल वर्क करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, फलाही काम करते हैं, तो ये लोग इलेक्शन लड़कर, और ये लोग कभी वजीर हो जाते हैं और कभी नहीं होते, तो ये एनजीओ के मानंद है, इनका कोई सियासी नजरिया, कोई हदफ नहीं है। नहीं, हम देख रहे हैं कि बीएनपी के भी जो 6 नुकात है उनको बड़ी अहमियत हासिल है कि इनको अगर हल किया जाए तो किसी हद तक बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। इनके 6 नुकात के जो है ना, उसमें 1-2 के सबब, बाकी तो गैर सियासी मुतालबात है ना। मतलब आप तो जरा सा उसको बेसिक पर्सन है, वो तो रियासत ने एक मसला पैदा किया है, और आप उसके पास जा रहे हैं कि आप इस मसले को हल करें, वो कोई सियासी बात नहीं है। बाकी उनका एक मुतालबा गालिबा है वो साहिल के बारे में, वसाइल के बारे में है, वो एक सियासी डिमांड है। और कौन से नुकात हैं? अफगान महाजरीन की वापसी, हाँ, ये तो सियासी नहीं है, ग्वादर को डेमोग्राफी में चेंज करना, इंतजामी मुतालबा है, क्योंकि उनको खतरा है कि इनकी मौजूदगी से डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगी, ये भी सही मुतालबा है।
لیکن باقی اس کے کوئی ایسے صحیح کوئی شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نہیں ہیں جیسے اس طرح کے 6 نکات نہیں. آپ سمجھتے کہ یہ 6 نکات اگر پورے کیے بھی جائیں تو کوئی بڑا فرق نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بلوچستان کا اصل مسئلہ اپنی جگہ موجود رہے گا. تو مطلب بلوچستان کا مسئلہ اپنی جگہ رہے گا بقول آپ کے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 2 قوم پرست جماعتیں، آپ نے کہا وہ اس کی تعریف میں پورا نہیں اترتے. جی سیاسی جماعت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی، سیاسی جماعت کی اور قوم پرستی کے تعریف پر بھی پورا نہیں اترتی. مطلب اگر آپ اس کو مزید واضح کر دیں کہ کس طرح ہونا چاہیے، یہ ذرا سا تاکہ ناظرین کی دلچسپی بڑھے نا. سچویشن سے 2-4 ہے. اس کا اصل مسئلہ بلوچ قوم کی نیشنل آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے جس کی ختم ہونے کا خطرہ ہے. یہاں ڈیموگرافک چینج جانے کا خطرہ ہے. وہ بلوچستان کا اصل مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چند کروڑ مل جائیں، کچھ ارب مل جائیں، 4 نوکریاں مل جائیں اور گوادر پورٹ کا جو ہے پرافٹ میں سے 10% حصہ مل جائے. یہ تو سینڈک کے لیے بھی طے ہوا تھا جو آج تک نہیں ملا. تو یہ کوئی میرے خیال میں جو بلوچ عوام کے مطالبات نہیں ہیں، اور یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو آپ بول رہے ہیں یا جو یہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بلوچستان کے عوام جو ہے ان کے مطالبات سے اور فنڈ سے اور اسٹریٹ لائٹ سے اور سیوریج لائن بنانے سے لا تعلق ہے. وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو یہ سیاسی جماعتیں بول رہی ہیں. تو یہ جو بار بار وفاقی حکومتیں آ جاتی ہیں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے عوام سے معافی مانگتے ہیں، ماضی میں بہت زیادہ کسی زیادتی نے ہیں. معافی نہیں مانگی. زرداری نے ایک دفعہ معافی مانگی. مشرف نے بھی معافی مانگی. مشرف نے کوئی معافی نہیں مانگی آج تک. اس نے نہیں مانگی. اور یہ جو اس ملک کی جب آئے انہوں نے کہا بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس پر وہ ویسے بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں بلوچ. اچھا یہ سارے لوگ مذاق کرتے ہیں. زرداری نے معافی مانگی، وہ بھی مذاق تھا. اور معافی مانگنے کے بعد پھر اور زیادہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اور اسی طرح جو ہے یہ کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے اور وائلنس بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سرکار کی اور پوزیشن ہے اور عوام کی اور ہے. اگر عوام وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو سرکار ایک پیرنٹ کا رول ادا کرے. وہ خود وائلنس کو وائلنس سے نہ مارے. وہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائے کہ وہ پیسفل یعنی حکمت عملی کوئی پیدا ہو جائے. تو یہی تو مسئلہ، مطلب بقول آپ نے خود بھی لکھا تھا کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا. تو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح نہیں، وہ بلوچستان کا مسئلہ وہ کبھی حل نہیں کر سکتے. نہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ بلوچستان کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے جغرافیے کو جانتے ہیں، نہ اس کے ہسٹری کو جانتے ہیں، نہ لوگوں کو جانتے ہیں، نہ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ بھی کسی طرح سے ہم جو ہے غلبہ حاصل کریں. اور ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہاں کا مسئلہ کوئی حل ہو جائے. کیونکہ اور مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے. وہ ہے نیشنل آئیڈینٹی کا سوال ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور یہ جنگ بھی موجود رہے گا. یہ تو دیگر ممالکت مداخلتیں رہیں گی یا دیگر. جنگ کا ایک فلسفہ ہے. جب 2 فریق لڑتے ہیں تو کسی ایک کو شکست ہو جاتی ہے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. نہیں، جنگ بھی زو نہیں کہ جو بندوق اٹھا رہے ہیں وہ جنگ نہیں، پولیٹیکل جو سیاسی جنگ ہے وہ جاری ہے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا، معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ سیاسی جنگ نہیں ہے بلوچستان میں. یہ قومی سوال کا ایک تنازع ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قومی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. یہ قومی مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی مسئلہ نہیں. کوئی سیاسی مسئلہ نہیں. تو یہ اکثر پارٹیاں آتی ہے کہ جی ہمارے تو سیاسی مطالبات ہیں، آگے سے بھی کہتے ہیں کہ سیاسی مطالبات ہیں، ان کو حل کر کے بلوچستان کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر ہم بولیں گے جی کہ نیشنل آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرے گی. اور ان کو خطرہ ہے کہ فنڈ بھی نہیں ملے گا، کوئی ترقیاتی کام بھی نہیں ہوں گے. مطلب آپ کی باتوں سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ جو بھی جاتے ہیں وہاں پر وہ فنڈز نوکریاں لینے کے لیے بس یہیں تک محدود ہے اور اس سے آگے. اور کیا کر رہی ہوں میں نے 6 نکات رکھے، آپ نے کہا وہ بھی اگر آج بلوچستان کو 1 لاکھ نوکریاں دے دیں تو آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وسائل پر اختیارات وسائل پر اختیار نہیں دیں گی. دیکھو نا، اب یہ 18ویں ترمیم میں اس کو جو ہے مرکزی حکمران ماننے کو تیار نہیں ہے. اس میں صوبوں کو جو اختیارات دی گئے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اور وسائل منتقل کرنے پر تیار نہیں ہیں، ساحل دینے پر تیار نہیں ہے. کہتے ہیں فیڈرل سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا.
اور گیس وہ کہتے ہیں فیڈرل سبجیکٹ ہے. گیس کی آمدنی بھی آپ کو دینے کو تیار نہیں تو کون سے مسائل حل ہوں گے؟ کون سی سیاست ہے اور کون سے مسائل ہیں؟ آپ مایوس نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو یا سیاسی پارٹی کو، عوام کو، کہ یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ عوام آگاہ ہیں، باشعور ہیں، اس لیے وہ موجودہ حالات میں لا تعلق ہے یہ جو معاملات ہیں ان سے. اور یہ جو سیاسی جماعتوں باشعور ہے یا پھر معاملات سے لا تعلق ہے؟ مطلب حکومتی معاملات سے لا تعلق، خود باشعور ہے. عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا، اس لیے جو الیکشن ہوتے ہیں جو اس میں لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں یا ان کی جو ہے شرکت بہت معمولی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے عدم دلچسپی؟ لوگ لا تعلق ہیں حکومتی معاملات سے، یہ میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ مطلب ان کے ساتھ جو دھوکے ہوئے ہیں 72 سال سے، تو ان کو ان پر اعتماد نہیں ہے. یہ جو سیاست ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو این جی اوز ہیں، یہ جو فنڈ ہے، یہ جو اسٹریٹ لائٹ لگانا ہے، وہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ساجدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انور ساجدی صاحب سے ہم نے بات کی. خیر ہم نے اسٹاک ایکسچینج سے لے کر پھر یہاں پر کانفرنس جماعتوں کے حوالے سے بات کی تو ساجدی صاحب کا لہجہ ذرا سیاسی تاریخ پر وہ نہیں اترتے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور ماشاءاللہ بلوچستان کے ایک بڑے نامچین دانشور ہیں. تو بہرحال ہم نے جو بحث کرنا تھا، جو تجزیہ کرنا تھا، ہم نے پراکسی کا بھی ذکر کیا. تو انور ساجدی نے بعض معاملات پر اختلاف بھی رکھا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو جینون مسئلہ ہے، حقیقی مسئلہ ہے، اس کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی مقتدر حلقے اپنائیں گے تاکہ فیوچر میں بلوچستان میں امن قائم رہے، خوشحالی آئے. چونکہ آنے والے وقت جس طرح ساجدی صاحب نے بھی بات کی کہ بہت سارے ممالک کی نظریں بھی اس وقت بلوچستان کی طرف ہیں اور سی پیک بھی ہے، دیگر پروجیکٹ بھی ہیں. تو اس حوالے سے دیکھتے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. لیکن یقیناً بلوچستان کے مسائل پر بنیادی جو سوال ہے اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکے پرامن طریقے سے. شاہ نواز بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.